नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बिहि मर्दिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र बजा लाएँ उतना ही कम है कि जिसने हस्ब साबिक हमें आज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और इससे कबल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनका तज़किरा किया था। और जो कुरानी वाक़यात का सिलसिला जारी व सारी है डॉक्टर हुसैन आज़ाद यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँच रहा है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और ताकि आप तक ये सारी वीडियोज़ वगैरह जो मालूमाती भी हैं और इंफॉर्मेटिव भी हैं और ख़ास तौर पर इसका ताल्लुक़ कुरान के साथ है। और मकसद ये है ताकि हम इसमें से जो इबरत की चीज़ें हैं उससे इबरत हासिल करें, जो अमल की चीज़ें हैं उन पर अमल करें और मालूमाती चीज़ें हैं अपने इन्फॉर्मेशंस में इजाफ़ा करें। और दूसरा ये है कि कुरान पाक के साथ हमारा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, उसका मुताला होना चाहिए। इसलिए हम कुरान पाक को स्टडी कर रहे हैं अंबिया किराम और उनकी कौमों के वाक़यात के हवाले से। तो आज हमारा जो मौजू है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल, और इस किताब यानी कुरान में इस्माईल का ज़िक्र करें। इन्नहु काना सादिक़ल वादे व काना रसूलन नबिय्या, कि बेशक वो वादे के सच्चे और नबी और रसूल थे। व काना यामुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात, और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। व काना इंदा रब्बिहि मर्दिया, और अपने रब के नज़दीक वो पसंदीदा थे। इससे पता चला कि अल्लाह पाक ने उनकी शान ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाई। जहाँ तक आपकी विलादत का ताल्लुक़ है, तो जब नारे नमरूद को अल्लाह पाक ने गुलजार कर दिया, गुलो गुलजार बना दिया, तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क से हिजरत का इरादा किया। और चलते चलते फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि बारी ताला मुझे नेक और सौले लड़का अता फरमा। तो तारीख़ी कुतुब में आता है, तौरात में भी इस तरह विलादत का तज़किरा मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 80 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी, लेकिन गोद औलाद से खाली थी। एक खादिम को बेटा बना रखा था जिसके साथ आप औलाद जैसा मामला करते थे। उस वक़्त आपकी 2 बीवियाँ थीं, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ताल्लुक़ इराक़ से था। दूसरी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि शाह मिस्र उनकी बेटी थी। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तबी उम्र को पहुँच चुकी थी, इसलिए औलाद के ना होने से वो बेचैन भी रहा करती थी। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हमारे घर कोई औलाद नहीं है, क्या यही खानाज़ाद जो हमारा ग़ुलाम है वो हमारा वारिस होगा? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया अपने खामद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते? आप मुस्तजाबुद दावात हैं, दुआ करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब तुम्हें एक लड़का दिया जाएगा, एक ऐसा बेटा होगा जिसका नाम इस्माईल रखना। तो कुछ अर्सा बाद आपकी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हामिला हो गई। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब इस बात का इल्म हुआ तो इंसानी फितरत की वजह से उनको रश्क पैदा हुआ। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि पहली बीवी थी, फिर उम्र में भी बड़ी थी और घर का तमाम इंतज़ाम व इंतज़ाम भी उनके हाथ में था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी रंजिश बढ़ी तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त सुस्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इसरार था कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को मेरे घर में ना रखो और उन्हें कहीं दूर ले जाकर छोड़ आओ।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ علیم و حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اور یہ فرمایا کہ ہاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے حکمت اسی میں ہے، مصلحت اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ اس وقت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہتی ہیں اسے مان لو، اسی میں تمہاری خیر و برکت ہے۔ تو آج جہاں مکہ مکرمہ ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو آج اب دیکھیے کہ جو جہاں مکہ مکرمہ آباد ہے، اس وقت یہ ایک ایسی وادی تھی جس میں نہ صرف کوئی انسانی آبادی نہیں تھی بلکہ کسی کھیت پانی وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اپنے وطن سے چلے، اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس جگہ ایک بڑے درخت کے سائے میں زمزم کے موجودہ مقام کے بالائی حصے میں ان کو چھوڑ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مشیزہ دے دیا، پانی کا کھجور کی تھیلی دے دی، وہ ان کے پاس رکھ دی، اور جب منہ پھیر کر روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور یہ کہا، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، اور نہ کوئی غمخوار ہے، کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اور پوچھا کہ کیا یہ کام آپ اللہ کے حکم سے سر انجام دے رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرے اور تیرے مالک کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا، لہٰذا آپ واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کا شیرخوار بچہ اور بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ کا رخ کر کے آپ نے یہ دعا مانگی جسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزق من ثمرات لعلہم یشکرون۔ جب یہ فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون کہ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے اور بسا دیا ہے پروردگار، تاکہ یہ یہاں لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے اور انہیں کھانے پینے کے لیے پھل بھی عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں۔ یہ فرما کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پی کر گزارا کرتی رہیں، اور جو تھیلی تھی کھجوروں کی وہ کھا کر گزارا کرتی رہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو سخت پریشان ہوئیں، اور بھوکی پیاسی ہونے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچہ بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگا۔ اس حالت میں جب وہ بےتاب ہو کر ایڑیاں رگڑنے لگا تو ماں سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئی تاکہ یہ حالت کم از کم آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ کچھ دیر بعد جب قرار نہ آیا تو پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کی طرف چڑھ جاتی ہیں کہ شاید کوئی انسان وہاں مل جائے، وہاں پانی مل جائے، کوئی نشان مل جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں اور اس کے بعد دوسری طرف مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں۔ جب وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا پھر تیزی سے لوٹ کر بچے کے پاس آتی ہیں۔ اس طرح 7 مرتبہ چکر لگایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا اور یہاں تک پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہی وہ صفا اور مروہ ہے کہ جب حج کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر دوڑتے ہیں، چونکہ 7 چکر لگائے تھے انہوں نے، اور وہاں پر بھی اسی طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور دوڑا بھی جاتا ہے۔
تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر تھی تو انہیں کان میں آواز آئی، جس پر وہ چونک پڑی اور دل میں کہنے لگی کوئی آواز دے رہا ہے۔ کان لگایا، پھر آواز آئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا اگر تم مدد کر سکتے ہو تو ظاہر ہو جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میری مدد کرو۔ تو دیکھا تو اللہ کا ایک فرشتہ تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ فرشتے نے اپنا پر اس مقام پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جہاں سے پھر پانی نکل آیا۔ تو حضرت حاجرہ نے جب پانی دیکھا تو خوشی اور مسرت سے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف آڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر چشمے کی صورت میں نکلتا رہا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس واقعے کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو آج بہت بڑا دریا بن جاتا، چشمہ بن جاتا، نہر بن جاتی، اس کی صورت میں ہوتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پانی پیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تو فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا آپ خوف اور غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر بننے والا ہے، جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس خاندان کو وہ برقرار رکھنا ہے اور ان کا نام بھی روشن کرنا ہے۔ تو بیت اللہ کی جگہ قریب کی زمین سے تھوڑی نمایاں تھی، اونچی تھی۔ پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ انہی دنوں قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پانی کی علامت دکھائی دیتی ہے، وہاں ضرور پانی ہوگا۔ تو جرم والے جب زمزم کے پاس پہنچتے ہیں اور پانی دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں مستقل رہنے کی اجازت اگر مرحمت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت حاجرہ وہ فرماتی ہیں تم قیام تو کر سکتے ہو لیکن پانی کی ملکیت میری ہوگی، تم اس میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مقیم ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجرہ خود بھی چاہتی تھی کہ باہمی انس اور رفاقت کے لیے یہاں کوئی آبادی ہونی چاہیے، تو جرم والوں نے کچھ آدمی بھیج کر تمام جو اہل خاندان کو وہاں بلا لیا اور مکانات بنا کر رہنے لگے۔ انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے اور کھیلتے تھے اور ان کی زبان سیکھتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی خوش خلقی کی وجہ سے، ان کی عادات اور فضائل کی وجہ سے، خصائل کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے جرم والوں کو یہ بات بہت پسند آئی، انہوں نے اپنے خاندان کی ایک بیٹی سے ان کی شادی کر دی۔ پہلی شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ اب یہاں رو کر میں آئے خواتین بھی سن رہی ہیں اس پیغام کو کہ دیکھیں کہ بیوی ہو تو ایسی ہو اور ایسا حق ادا کیا جائے، یہ جو عبرت کا نشان ہے ہمارے پاس یہ واقعہ۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو اس سے عبرت والی چیزیں ہیں ہمیں اس سے عبرت پکڑنی ہے اور جو عمل کی چیزیں عمل کرنی ہے۔ تو بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس نے پھر کیا جواب دیا۔ اس نے جواب دیا کہ سخت مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ ناشکری کا اظہار کیا اور روزی کے لحاظ سے بھی ہمارا حال اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لو، اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جب شام کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور گھر میں نبوت کے اثرات کو محسوس کیا تو پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا؟ تو بیوی نے یہ سارا قصہ بیان کیا اور اس کا پیغام بھی دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لاتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر بھی اس وقت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔
تو آپ نے اسی طرح خیریت دریافت کی۔ اگلی بیوی جو دوسری تھی ان سے پوچھا، اسی طرح کے سوالات کیے، اب وہ نیک بیوی تھی تو اس نے جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے۔ تو شکر گزاری یہ ضروری ہے بیوی کے لیے، خامند کی، اسی طرح خامند کی بیوی کے لیے۔ تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ پوچھا کہ کھانے کو کیا مل رہا ہے، تو اس نیک بیوی نے جواب دیا کہ گوشت مل رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ پینے کے لیے کیا مل رہا ہے، صاف ستھرا پانی مل رہا ہے، میٹھا پانی مل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما۔ تو جب آپ واپس جانے لگے تو اب فرمایا اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے اور بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کا مشورہ ہے کہ تم زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہو گی۔ یہ جو طویل روایت میں نے بیان کی ہے، یہ اس کو امام بخاری نے کتاب الرؤیا میں اور کتاب الانبیاء میں بھی دونوں جگہ پر روایت کیا ہے، یہاں پر موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک بھی کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ نیک بیویاں وہ ہونی چاہیے جو اطاعت گزار ہوں اور اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے خامند کی اطاعت گزار بن کر رہتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو جنت میں راستہ جانے کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اور پھر اگلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی آزمائش ایک اور شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ بڑے امتحان میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار 3 دن اور 3 راتیں خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا اور تسلیم کا پیکر بن جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو جلدی جلدی پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ صرف اپنی ذات سے متعلق نہیں تھا بلکہ اس قربانی کا ایک حصہ کم سن بیٹا اسماعیل بھی تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا اور اللہ کی مرضی کا اظہار کیا۔ وہ فرما بردار بیٹا، اس نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو اس فرما بردار بیٹے نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے اباجان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ قرآن پاک کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں جو السعی کا لفظ ہے اس کے مختلف میننگ کیے ہیں کہ چلنے پھرنے کے قابل ہونے سے کیا مراد ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً اس وقت آپ کی عمر یا تو 9 سال تھی یا 12 سال تھی یا 13 سال تھی یا 17 سال تھی یا 18 سال تھی، اس کے درمیان آپ کی عمر تھی۔ اب باپ بیٹے دونوں حکم الہی کو بجا لانے کے لیے بیت اللہ سے دور مقام مینا پر پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں شیطان حائل ہوتا ہے، 3 جگہ آ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میرا مقصد ختم ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، مدد فرماتے ہیں کہ ان کو کنکریاں ماریں، یہ بھاگ جائے گا۔ تو تینوں جگہ ساتھ ساتھ کنکریاں ماری، وہ بھاگ گیا اور دوبارہ نہیں آیا۔ اور آج وہاں جو سٹیچوز، جو شیطان نما 3 دیواریں بنائی گئی ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آج ہم اس کو شیطان سمجھ کر بھی کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے حج کے اعمال میں شامل کر دیا،
اور ہر سال لاکھوں حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمی جمرات کرتے ہیں، سٹوننگ دا سیٹنز، شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ تو جب دونوں باپ بیٹے یہ بے مثال قربانی دینے کے لیے مینا کے قربان گاہ پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے درخواست کی۔ آپ اندازہ کریں، بیٹا ہو تو ایسا حق ادا کر دیا کہ ذبح سے پہلے آپ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح سے باندھ لیں تاکہ ذبح کے عمل میں تاخیر نہ ہو اور خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح تیاری کر لی۔ آج نظارہ دیکھا جا رہا ہے، وہ فرشتے کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا پہلے، جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج فرشتے بھی نظارہ کر رہے ہیں، ایک کم سن بیٹا اور اس کا باپ اللہ کے حکم پر ذبح کر رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور بیٹا ہونے کا بھی حق ادا کر دیا۔ یہ ہے انسان جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور شیطان کو دور کر دیا، شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ کی اطاعت۔ ایسے بندے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح تیاری کی اور اپنے پیارے بیٹے کو آخری بوسہ دے دیا، پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ایک ایسا شاندار عمل تھا جسے قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے رضا اور تسلیم کو اختیار کر لیا، باپ اور بیٹے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر معصوم اسماعیل کی گردن پر پھیرنے لگے، مگر چھری کو خالق کون و مکان کا حکم ملا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نار نمرود کو گلے گلزار کر دیا، اور آگ بھی جس خدا کے تابع ہے، اللہ پاک نے جس طرح آگ کو حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر گل و گلزار بن جا، اسی طرح آج چھری کو حکم دیا جس کے چھری بھی تابع ہے کہ اسماعیل کے حلقوم کو ذرا سی بھی ایذا نہیں پہنچانی، اس کو بالکل نہیں کاٹنا۔ تو جو ہی انہوں نے چھری پھیری اور وہ عمل نہیں کر رہی، چھری اپنا کام نہیں کر رہی، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں، زور لگاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہی۔ اچانک آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے پکار کر کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مینڈا لیے ہوئے آئے، تو آپ نے وہ مینڈا لیا، اسے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح عظیم سے تعبیر فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم ذبیحہ کے اس کے عوض عطا کر دیا۔ اس ذبح عظیم کی جو قربانی آج بھی بطور یادگار حج کے مناسک میں ہے، لہذا جو بھی حج کے لیے جاتا ہے اس یادگار جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اس کو تازہ کرتا ہے، اور ہر سال نہ صرف حجاج کرام بلکہ دنیا میں تمام مسلمان اللہ کے حضور یہ جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں جو ابراہیمی سنت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا کے سارا اس کا ثواب جو وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، پھر 3 حصے کرتے ہیں، اور جو بھی اب قیامت تک یہ عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کو سلام اور سلیوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف بیٹا ہونے کا بلکہ نبی اور رسول ہونے کا حق ادا کیا، اور آج ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔